सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के खुतबे के अंदर रहमत कायनात खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सिफ़त ख़ास खातमुन नबिय्यीन के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था। जो आयत मुक़द्दस ने तिलावत की, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ का तज़किरा फरमाया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। गुज़श्ता जुमा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसमें गिरामी नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी सी गुज़ारिशात की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले ये नाम किसी को दिया ही नहीं था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आप दुनिया में किसी ने यह नाम रखा ही नहीं था, क्योंकि ये नाम अल्लाह ने अपने महबूब के लिए चुन के रखा हुआ। महबूब था, महबूब के लिए हर जगह महबूब ही हुआ करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नाम के फ़ज़ाइल बड़े। आज थोड़ा सा आगे गुफ्तगू करना चाहता हूँ खातमुन नबिय्यीन पर। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब हमने आपको खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा है कि आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं। खत्म नबूवत एक ऐसा मसला है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह इशारतन अनायतन 100 मुकाम पे ये तज़किरा किया है कि मेरे महबूब आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया भेजते, कोई इलाके के लिए, कोई कबीले के लिए, कुछ वक़्त के लिए। लेकिन जब मेरे महबूब की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब अब आप क़यामत तक आखिर तक आप ही की नबूवत, आप ही की शरीयत, आप ही की रिसालत का तज़किरा होगा। अब किसी नए नबी की, नई शरीयत की, नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। फरमाया अल्लाह ने, मेरे महबूब हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। जब मुकम्मल हो गया फिर बाकी किसी और नए नबी की ज़रूरत ही नहीं। और फरमाया कि मैंने इस दीन को पसंद किया है। एक चीज़ को अल्लाह जब पसंद कर रहे हैं, उसके बाद और किसी की पसंद की ज़रूरत हो। वह नेमतुल इस्लाम, फरमाया कि नेमत इस्लाम को मैंने तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। ये नेमत इस्लाम अल्लाह ने हमारे लिए कामल करके, मुकम्मल करके खातमुन नबिय्यीन के ज़रिए से हम तक पहुँचा दिए। अब क़यामत तक के लिए ना कहीं दीन की ज़रूरत है, ना शरीयत की ज़रूरत है, ना नए नबी की ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर मसला खत्म नबूवत को बयान किया 100 मुकाम। एक दफ़ा दो दफ़ा हो जाए तो वहाँ पे दलील की गुंजाइश नहीं रहती है। इसके बाद वो गुंजाइश नहीं कि रब के फैसले कती हो। जो रब कह दे वो अपनी बात पे पक्के। ऐसे नहीं होता कि हमारी तरह अभी बयान कुछ और दे दिया, बाद में कुछ और दे दिया। ये तो आज हमारे लोगों के बयान। रब अपनी बात के पक्के। जब एक दफ़ा फरमा दिया, एक ईमान वाले के लिए, मुसलमान के लिए आगे इससे सवाल करने की गुंजाइश है। आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसला खत्म नबूवत को बयान किया। तकरीबन 250 मुकाम पे अहादीस मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। कहीं पर अगर अल्लाह ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद। कहीं फरमाया कि मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा और कल क़यामत के दिन सबसे पहले सिफारिश करने वाले मैं होऊंगा। आए आखिर में सिफारिश सबसे पहले। कहीं फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के अंदर वो सलाहियतें हैं जो एक नबी के अंदर होती हैं, अल्लाह इनको नबूवत का ताज अता कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا، اور یہ مسئلہ ایسا حساس ہے کہ اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز ہے نہیں، نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوس دلائل کے ساتھ کہہ دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک اور جھوٹا نبی کھڑا ہو گیا۔ یہ اب کی نہیں، سچے ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، جب حق والے ہوتے ہیں تو باطل والے بھی ہوتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر سچے لوگوں کے ساتھ دو چار ہے تو جھوٹوں کے ساتھ بھی دو چار مل جاتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ چلنے والے ہیں تو بروں کے ساتھ بھی چلنے والے مل جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اس زمانے میں بھی ایک جھوٹا نبی کھڑا ہو گیا، مسلمہ کذاب، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خط لکھتا ہے کہ آپ بھی نبی اور میں بھی نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، نبی تو میں ہی ہوں، آپ تو نبی نہیں۔ خط کو جواب دیا، واپس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک اپنے صحابی کو بھیجا، سیدنا خبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، کہ جاؤ اس کے علاقے میں جا کر دیکھو کہ اس کی فوج، اس کے ماننے والوں کی کیا حیثیت۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ یا 20 یا 40 ہزار تھی، اس وقت مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو ماننے والے کی تعداد بھی 1 لاکھ ہو چکی تھی، جھوٹے کو ماننے والے کی تعداد بھی 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں بھیجا، اس نے دیکھا یہ تو حالات بہت بگڑ چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے بن چکے ہیں۔ ادھر مسلمہ کذاب کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ، اپنا جاسوس بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اس نے فوج روانہ کر دی، سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا اور لا کے مسلمہ کی سامنے پیش کر دیا۔ مسلمہ کذاب نے سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ صحابی رسول عقیدت، محبت، ایمان کے جذبہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا سوال مسلمہ کذاب کرتا ہے، میرے بارے میں کیا رائے ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ کذاب نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، یہ مانتے ہو، اس کی گواہی دیتے ہو؟ صحابی رسول کا ایمان دیکھیے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کتنے پکے تھے۔ فرمایا کہ ظالم، میں تو آپ کی بات کو نہیں سن رہا، آپ کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے علاوہ کس کی اور کی نبوت کا سننا ہی میرے لیے برداشت نہیں ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی اور بھی نبی ہو سکتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی اور بھی نبی ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جلاد کو حکم دے کہ تلوار کا وار کرو، اس کے بازو کو اتارو۔ اس صحابی رسول کا بازو اتار دیا گیا۔ پھر سوال کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا سوال؟ آپ ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ کہنے ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اپنے بارے میں پوچھتا ہے، میرے بارے میں کیا رہا ہے؟ میں سنتا ہی نہیں ہوں آپ کی بات۔ آپ ایک صحابی کا ایمان دیکھیے، اس درجے کا ہے، اتنا کامل ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ کسی کی بات ہی سننا گوارا نہیں۔ دوسرا وار کروایا، دوسرا بازو اتار دیا، تیسرا سوال ٹانگ کاٹ دی، دوسری ٹانگ کاٹ دی، حتیٰ کہ مسلمہ کذاب یہی سوال کر رہا ہے اور ادھر سے اللہ کے نبی کے صحابی جانثار صداکار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا، اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے وعدہ قرآن میں کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کہہ دیا، پھر اللہ کے نبی کا فرمان ایک امتی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے پیغام حق، اور صحابہ اکرام تو معیار حق۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی طرح رشد ہدایت کے ستارے ہیں، کہ تم کسی ایک کی بھی پیروی کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ۔
حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی اس مسئلے پہ پیروی کر لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کی نبوت کا ہم تذکرہ سننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے، نہ دلیل مانگتے ہیں نہ نشانی مانگتے ہیں، ہم یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے۔ سارے صحابہ رشد ہدایت کے مینارے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ۔ تو صحابہ اکرام کے اندر مسئلہ ختم نبوت قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر مسئلہ ختم نبوت کے لیے جو جہاد کیا گیا، جو لڑائی کی گئی، آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو جہاد ہوئے، جو مارکے ہوئے، ان میں تقریباً 250 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کا آیا 1200 افراد شہید ہوئے یہ مسئلے پر، جن میں بدری صحابہ، حافظ قرآن، عالم دین، 70 وہ صحابہ جو حافظ قرآن دین کے مبلغ اور داعی، ان ساروں نے قربانی کس کے لیے دی تھی؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ قانون بن جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے پرلے درجے کا، اس کے ماننے والے بھی مرتد اور کافر۔ صحابہ اکرام نے اس پہ اجتماع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جو مسئلہ اجماع ہوا وہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارے صحابہ نے متفق کا اسی پر فتویٰ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کی نبوت نہیں چاہیے۔ تو یہ صحابہ اکرام اور تابعین کے اندر مسلمہ کذاب کے مر جانے کے بعد ایک اور علاقے کے اندر ہو گیا جس کو اسود عنسی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی۔ اس وقت علماء نے فتویٰ دیا، صحابہ نے فتویٰ دیا، تاریخ نے فتویٰ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس علاقے کے اندر ایک مجاہد کھڑا ہوا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر نئے نبی کا اقرار کیا جائے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اس کے خلاف ہو۔ اب اسود عنسی کو اس بات کا تو یقین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیا نبی منوانا بڑا مشکل کام، اور اس نے پہلے صحابی کا تذکرہ بھی سنا ہوا تھا، حبیب زید بن انصاری کے ساتھ یہ ہوا، اور اس نے جان دے دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے خلاف اسود عنسی سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سزا کیا دے؟ کہتا ہے اس کو آگ میں جلا دو۔ جواب سے نہیں یہ مانیں گے، آگ میں ڈال دو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے یہ صحابی نہیں تابعی ہے، تابعی کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے، اور کس مسئلے پر؟ عقیدہ ختم نبوت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد کسی اور نبی کو ہم نہیں مانتے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو چیخے میں ڈالا جاتا ہے، آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کے اندر اللہ نے گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا اور سکون والی جگہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے، تابعی کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، فرمایا جس طرح وہاں سے سکون سے ابراہیم علیہ السلام آگے، یہاں پہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ سے باہر نکلا۔ اب آگ نے تو جلایا نہیں، اسود عنسی نے حکم کیا ایسے بندوں کو ملک بدر کر دیا جائے، یہاں پہ رہے گا، لوگ اس کو دیکھ کر میرے خلاف ہو جائیں گے، اس کو ملک بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے کہ چلا جائے یہاں سے، اس علاقے میں آپ کی گنجائش رہنے کی نہیں ہے۔ اب مرد مجاہد نے سوچا کہ کہاں جاؤں، دل میں اللہ نے ڈالا جن کے لیے قربانی دے رہے ہو اسی کے در پہ چلے جاؤ، جن کے لیے قربانی دے رہے ہو انہی کے در پہ چلے جاؤ۔ مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا، چلتے چلاتے مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، سارے جا چکے ہیں،
ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ جلدی جلدی پہنچے، مسجد میں جا کر سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نظر اٹھا کر دیکھا کوئی اجنبی آیا ہے۔ عمر فاروق سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ اس وقت نماز کی نیت باندھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ سلام پھیرو اور میں اس سے بات کروں، میں اس سے حال احوال پوچھوں۔ جب ابو مسلم خلانی رحمت اللہ نے سلام پھیرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے پاس آ گئے، سوال جواب ہوا، کہاں سے آئے؟ فلاں علاقے سے۔ حضرت فاروق نے اگلا سوال کیا کہ سنا کہ وہاں پہ کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہو چکا ہے، اسود عنسی کا نام سے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ نے اس کا نام سنا؟ ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کا نام سنا۔ اگلا سوال کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ ہمارا ایک بھائی تھا، اسود عنسی نے اس کو آگ میں ڈالا تھا، آپ نے یہ بھی سنا ہے؟ کہنے لگے حضرت میں یہ بھی سنا ہے۔ عمر فاروق اگلا سوال کہ سنا ہے اس کے اوپر آگ نے اثر نہیں کیا تھا، وہ زندہ سلامت بچ گیا؟ ابو مسلم خلانی فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ بھی دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یار مجھے تو وہ تو ہی لگتا ہے، مجھے وہ تو ہی آپ ہی لگتے ہو۔ ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر سینے سے لگایا، بوسہ لیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کروا دیا، ورنہ میرے لیے وہاں جانا مشکل تھا، اور اللہ نے اپنے ایک نبی کی ختم نبوت کے صدقے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس سنت کو زندہ کر دیا جس طرح آپ نے نبی کو آگ سے زندہ نکالا تھا، میرے محبوب نبی کی ختم نبوت کے صدقے ان کو امتی کو آگ سے زندہ نکال کے نکالا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، تابعین نے قربانیاں دی، ہر دور کے اندر مسئلہ نبوت کے لیے قربانیاں دی جاتی رہی، اور ہر دور کے اندر فتنے بھی آتے رہے، ہر دور کے اندر فتنے باز آئے، کچھ پیسے کے لالچ میں، کچھ شہرت کے لالچ میں۔ قریب زمانے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی، صحابہ کی تعداد 1,24,000 یا 40,000۔ مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو ماننے والے کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی، لیکن آج آپ سروے کریں پوری دنیا کے اندر مسلمہ کذاب کو ماننے والا ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا، اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پروانے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے دنیا کے کونے کونے میں آپ کو ملے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے میرے نبی کو قیامت تک کے لیے نبی، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا، آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں، کسی نئی شریعت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو قریب زمانے میں یہاں ایک کھڑا ہو گیا الو کا پٹھا، وہ کہتا ہے جی میں بھی نبی ہوں، غلام احمد قادیانی، وہ کہتا ہے جی میں بھی نبی ہوں، ایک آنکھ سے کانا، دنیا میں سکولوں میں ڈنڈے کھانے والا، کچاریوں میں دھکے کھانے والا، ناکام طالب علم، ناکام منشی، ناکام نکمہ ترین بندہ، لیکن ہاتھ چڑھ گیا انگریز کے، انگریز نے اس کو استعمال کیا، کس کے لیے؟ کہ شریعت کا ایک حکم ہے جہاد، جس میں قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر کے فضائل بیان کیے، ہر دور کے اندر جہاد ہوتا آیا ہے، آج بھی پوری دنیا اور خوف زدہ ہے تو لفظ جہاد سے خوف زدہ ہے۔ اس دور کے اندر انگریز کے خلاف علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز نہ ہم تیری حکومت کو مانتے ہیں، نہ تیری قانون کو مانتے ہیں، نہ تیری زبان کو مانتے ہیں، نہ تیری ملازمت کو مانتے ہیں۔ تو انگریز خوف زدہ ہو کہ مسلمان کو ڈنڈے کے دور سے نہیں دبایا جا سکتا، مسلمان اگر مغلوب ہو سکتا ہے تو دین کے نام سے ہو سکتا ہے۔ اب اس نے ایک اپنا پودا لگایا، غلام احمد قادیانی کے رنگ کے اندر
فرمایا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر، نبوت کا اعلان کر، چندہ میں دوں گا، خرچہ میرا ہوگا، چرچا تیرا ہوگا، دنیا تیرے پیچھے لگے گی، اور تو نے کام کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جہاد کے خلاف فتویٰ دینا۔ قادیانی نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی سب سے پہلے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ بھئی لوگوں جہاد ختم ہو چکا ہے، اب کوئی جہاد کی ضرورت نہیں۔ اب پیسہ تو انگریز کا چل رہا، سرپرستی تو وہ کر رہا اور یہ اپنا کام کر رہا، لوگ ماننے والے بھی بن گئے۔ علماء وقت فتویٰ دیتے ہیں اور ظالم تو نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، انگریز اس کی حمایت کر رہی ہے، اس کو سکیورٹی دے رہی ہے، اس کی ہمدردی کر رہی ہے۔ پہلے 3 علماء نے فتویٰ دیا، پھر 100 کا آ گیا، پھر 200 کا آ گیا، متفقہ امت مسلمہ کا فتویٰ آ گیا کہ نبی کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں ہو سکتا، یہاں پہ نہیں مانا۔ پھر عدالتوں میں آ گیا، ایک عدالت اس کو کافر کہتی ہے، اس کی نبوت کا انکار کرتی ہے، دوسری عدالت کہتی ہے، انگریز کی عدالت بھی اس کو کہتی ہے تو نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو کافر ہے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے پاکستان کی اسمبلی کے اندر بحث ہو جاتی ہے، اور بحث کے اندر اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، میرے محمد رسول کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسمبلی کے اندر قانون بن چکا کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسئلہ اتنے آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ اس دور کے اندر بھی مسئلہ ختم نبوت پہ تقریر کرنا جرم کہا جاتا تھا۔ جو اس مسئلہ پہ تقریر کرتا، ریلی نکالتا، جلوس نکالتا، گولیاں چلتی، حتیٰ کہ لاہور کی سڑکوں سے جا کے پوچھے، اس مسئلے پر ان سڑکوں کو سے لہو لہان کر دیا گیا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے، مسئلہ ختم نبوت کے لیے ریلی نکالتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا شہید ہو جاتا ہے۔ یہ قریب گکھڑ کے اندر امام اہل سنت، سرمایہ اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ علیہ روڈ پہ آ گئے، پولیس نے لائن لگا دی کہ مول صاحب یہاں سے آگے آئے تو گولی چل جائے گی۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ گولی کیا کرے، دکھائے یا کفن میں ساتھ دیوبند سے لے کر آیا تھا، کفن ساتھ لے کے آیا تھا، نعرہ ختم نبوت لگایا، لکیر کو کراس کر کے آگے آگے۔ علماء نے قربانیاں دی، امت مسلمہ نے قربانیاں دی ہیں، پھر جا کے یہ مسئلہ کہیں بنا تھا کہ میرے آقا کے بعد کوئی اور نبی قابل قبول، کوئی اور نبی قابل قبول نہیں ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے سے آ جائے، کسی ادارت سے آ جائے، کسی رنگ کے آدر آ جائے، لیکن میرے نبی نے فرما دیا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی ہو سکتا۔ لیکن آج قادیانی لابی کہیں پیسے کا لالچ دیتے، کہیں ملازمت کا لالچ دیتے ہیں، کہیں ویزے کا لالچ دیتے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ، خاص کر نوجوان، یہ ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتا ہے۔ وہ فارم پیش کرتے ہیں، لکھ دیں آپ اس کے اوپر میں ہم دیں، ہم آپ کو ویزا دلائیں گے، آپ کو کاروبار کروائیں گے، آپ کا رشتہ کریں گے۔ نوجوان سوچتا ہے یار لکھنے میں کیا ہے، یہ سین کر دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، گواہی ہوتی، جھوٹے کی گواہی دے رہا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، چند پیسوں کی خاطر، چند دن کی زندگی کے لیے۔ کل قیامت کا دن جب حوض کوثر پہ جائے گا، میرے آخری نبی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे खड़े होंगे। नौजवान किस मुंह से सामने जाएगा कि मैंने बैरून मुल्क के लिए तेरी खत्म नबूवत का इनकार कर दिया था, मैंने वीजे के लिए, मेरे कारोबार के लिए, तेरे रिश्ते के लिए तेरी नबूवत का इनकार कर दिया था, गुलाम मोहम्मद कादियानी को मैंने नबी मान लिया था, मैंने लिख के दिया था। और जालिम आज की चंद दिन की जिंदगी को खुशगवार करने के लिए हमेशा की आने वाली जिंदगी को बर्बाद करने पे तुला हुआ। ये मेरा और आपका, मेरे आका के हर उम्मती का जिम्मेदारी है, फरीजा है। काम खत्म नबूवत के चौकीदार बने। जिस मजलिस में बैठे, जिस महफिल में बैठे, जहां भी कोई इस मसले पे गुफ्तगू करे, उसको ओए की हबीब बिन ज़ैद वाला जवाब दे, ओ जालिम, हम ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नबी के बाद कोई और नबी हो सकता है। और बात एक बड़ी गेम से चलाते। बात खत्म करता हूं, टाइम हो रहा है। एक दफा मैं सफर कर रहा था, यहां से मैं नरवाल जाना था। अड्डे से बैठा एक बूढ़ी उम्र का बंदा था, छोटी छोटी उसने दाढ़ी रखी। उसने गुफ्तगू शुरू कर दी, खुद ही बोल रहा जा रहा, कोई उसकी तरफ दोजे नहीं दे रहा। ये जी मौलवी ऐसे करते हैं, फलां मौलवी ने ऐसे किया, फलां मौलवी ने ऐसे किया, ओ जी वहां पे इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया। तकरीबन पसरूर क्रॉस कर गए, वो बोलता जा रहा है। एक तरफ मैं बैठा था, एक तरफ सामने हो मौलवी साहब बैठे। हमने कहा चलो यार, बात बंदी की तबीयतें होती हैं, बोलता रहा। आखिर में जाके कहते जी एक अस्पताल बना है और वहां पे बहुत अच्छा इलाज करते हैं, सस्ते इलाज करते हैं, लेकिन मौलवी उनको खिलाफ फतवा दे दिया, ये तो मरज़ई हैं। भाई मरज़ई हैं तो क्या हुआ, वो उम्मत का फायदा कर रहे हैं। फिर बर्दाश्त ना हुआ, मैंने फिर उसको पकड़ लिया। मैं कहा जालिम, गुजरांवाला से तू चला है और उलमा के खिलाफ भौंकना शुरू किया है, और मरज़इयत की ये चाल है, सबसे पहले उलमा पे भौंकेगा, उलमा के खिलाफ बकवास करेगा, उलमा की नफरत दिलों में डालेगा, फिर अपना मिशन बयान करेगा। उसने चलते चलते सारे उलमा की नफी करता रहा, सारे मसलकों की नफी करता रहा। आखिर पे जाके कादियानी पे जाकर उसकी बात रुकी। मैंने कहा जालिम, जुबान को बंद कर ले, वरना गाड़ी के अंदर तुझे सिबा कर दूंगा। ये सारी गाड़ी वाले हैरान हो गए, ये क्या हो गया। फिर ड्राइवर कहते हैं इसका इलाज भी है, इसके साथ होना ही चाहिए था। ये शुरू से चला, बोलता जा रहा, बोलता जा रहा है, और आखिर पे आके रुका कहां है, गुलाम अहमद कादियानी के अकीदे पे आकर, मरज़इयों के मसलब पे आकर रुका है कि मरज़ई सही है। वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मरज़ई सबसे पहले तुम्हारे ज़हन में बात डालेंगे उलमा के खिलाफ, कि मौलवियों ने ये किया, मौलवियों ने ये किया, मौलवियों ने ये किया। ये मौलवी ही नबी के वारिस है, ये मौलवी ही नबी के वारिस हैं। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, किसको कहा है, इन्हीं को कहा है, और यही बोलेंगे, हर दौर में बोले थे, हर दौर में बोलेंगे। इन्होंने कुर्बानियां दी थी और यही देंगे, और जो इनके साथ होंगे वही इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पे पहुंचेंगे। अल्लाह हम सबको हज सच समझने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ कहा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।